حفاظ کرام، قرائے اعظام، مداحان بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب المشرقین ورب المغربین، والصلاة والسلام على نبينا جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه الذين فازوا في الدارين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کچھ عرض و معروض سے پیشتر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم، نور مجسم، شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، اللہ کے حبیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی مقدس بارگاہ میں خلوص اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک کے نذرانے پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر و احسان کہ اس نے ہم سب کو ان مبارک محافل میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ جل وعلا اس مبارک محفل کو بھی قبول فرمائے اور اس کے تمام تر برکات و حسنات سے ہم سارے سامعین کو مالا مال فرمائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ 3 روزہ اجلاس پرسوں سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، آج اس کی آخری نشست ہے، اور انشاءاللہ اس مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ جس مبارک شخصیت کے نام پاک سے یہ محفلیں منسوب کی گئیں، یعنی نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدنا مولانا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور مختصر میدان کربلا میں حاضری، اللہ تعالیٰ ان مقدس نفوس قدسیہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ خطبے کے بعد میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نبی کے گھر والو، اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے اللہ؟ کہ تم سے ہر برائی کو دور فرما دے، تمہیں سارے عیوب سے پاک فرما دے،
लियुत्ताहिरकुम तत्हीरा, और खूब सुथरा करके पाक फरमा दे। जो आगे बच्चे बैठे हैं ना, मैं उनसे अदब के साथ गुजारिश करूंगा तवज्जो से समाअत फरमाएं, इसलिए कि सुनने सुनाने में बड़ी दिक्कत होती है। थोड़ी देर तवज्जो से सुने, आखिरी दिन है आज, कल से आप लोग खूब बातें करना। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए नबी के घर वालों, ए अहले बैत, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर बुराई को दूर फरमा दे, लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, हर नापाकी को दूर फरमा दे, व युत्ताहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें खूब पाक करके सुथरा कर दे। आपने आयत सुनी, आयत का तर्जमा सुना। ये आयत पाक अहले बैत अतहार के हक में नाजिल हुई। कई मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, मुझे तफसील में नहीं जाना, बस इतना समझ लें यहां रुक करके कि जिसकी पाकी का, तवज्जो से सुने मेरे जुमले, जिसकी पाकी का बयान खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाए, उसकी पाकी का कौन अंदाजा लगा सकता है। और अल्लाह जिन हस्तियों से नापाकियों को, गंदगियों को दूर फरमाने के बारे में इरशाद फरमाए, वो कैसे सुथरे और कैसे पाक और कैसे साफ होंगे, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए कि कोई बड़ा आलिम या मुफ्ती वक्त का किसी को पाक साफ कह दे तो लोग उसकी पारसाई की कसमें खाते हैं कि फुला आलिम ने इनके बारे में कहा बड़े मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। अब जिन हस्तियों के बारे में अहकमुल हाकिमीन हमारा और आपका परवरदिगार इरशाद फरमाए कि अल्लाह तो यही चाहता है कि ए नबी के घर वालों, तुमसे हर नापाकी को दूर फरमा दे, तो अल्लाह ने उन्हें ऐसा पाक फरमाया कि वो दुनिया में थे तो भी पाक थे, आखिरत में रहेंगे तो पाक रहेंगे, और जो उनसे मोहब्बत करता रहेगा उनके सदक़े में अल्लाह उन्हें भी पाक फरमा देगा। लेकिन शर्त यह है सच्ची मोहब्बत हो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, उनके घर वालों से, सहाबाए किराम से, और अपना अकीदा ये रखो, इमाम अहले सुन्नत का शेर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। देखो दोनों का दामन लेकर के चलना है, गैरों के तरीके पर अमल नहीं करना है हमें। एक हाथ में अगर सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिजवान का दामन हो तो दूसरे हाथ में अहले बैत अतहार का दामन हो। दिल में अगर सहाबाए किराम की मोहब्बत हो तो वहीं सीने के अंदर अहले बैत की मोहब्बत का सीना मदीना भी होना चाहिए। अगर इन दोनों में से किसी एक का दामन भी छूटा तो इंसान यहां भी बर्बाद होगा और मैदान क़यामत में जहन्नम का ईंधन बना दिया जाएगा। इसलिए कि इन दोनों की मोहब्बतें फर्ज हैं, फर्ज हैं। कुरान पाक में जहां अहले बैत अतहार के हवाले से अल्लाह ने उनकी तारीफें बयान फरमाई, वहीं सहाबाए किराम के हवाले से भी फरमाया गया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी और ये अल्लाह से राजी। समझ रहे हैं आप हजरात? सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिजवान से भी मोहब्बत करना है और हजरात अहले बैत अतहार अलैहिमुर रहमत व रिजवान से भी मोहब्बत करना है, और इसी का नाम मसलके आला हजरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के दौर में मसलके आला हजरत कुछ लोगों के जहन में है कि ये नया नारा है, लेकिन हकीकत में अगर हम असलाफ से लेकर अपने बड़ों बुजुर्गान दीन से लेकर के आज तक देखें तो सबका नारा मसलके आला हजरत रहा। आप कहेंगे सरकार गौसे आजम ने कहा नारा लगाया मसलके आला हजरत का, तो मैं कहूंगा अगरचे मसलके आला हजरत का नारा नहीं लगाया, लेकिन जो सरकार गौसे आजम की तालीमात थी उन्हीं तालीमात को इमाम अहमद रजा ने हम तक पहुंचाया।
یہی جو مسلک اعلی حضرت آج کے دور میں کہا جاتا ہے، یہ وہی مسلک ہے جس پر کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل رہا. یہ وہی طریقہ ہے کہ جو طریقہ ہمیں صحابہ کرام کی مبارک زندگی سے ملا. یہی مسلک اعلی حضرت وہ مسلک ہے کہ جس کی ترویج و اشاعت خود اولیاء کرام کرتے رہے. اسی مسلک کا نام، انہی کے طریقوں کا نام آج کے دور میں مسلک اعلی حضرت ہے. اس لیے اور آگے بڑھ کر یہ کہوں، اولیاء کرام کی ولایت، صوفیاء کرام کے تصوف اور جتنے ائمہ ہیں، سارے ائمہ کرام کے مسائل اور مآخذ اور مراجع کے مجموعے کا نام مسلک اعلی حضرت ہے. اس لیے دور میں حقانیت کی پہچان آپ کو دیکھنی ہو تو مسلک اعلی حضرت ہے. حضور تاج الشریعہ نے بہت پہلے ذہن دیا تھا، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے ایک پہچان دین نبی کے لیے. یہ وقت کے ولی کی زبان ہے، اپنے وقت کے علماء کے سردار کا قول ہے کہ مسلک اعلی حضرت نیا نعرہ نہیں، آج کے دور میں دین حق کی پہچان کا نام مسلک اعلی حضرت ہے. اور پھر جب مسلک اعلی حضرت کوئی نیا نعرہ نہیں ہے، وہی مسلک ہے جو صحابہ کا طریقہ تھا، یہ وہی راستہ ہے جو اولیاء کرام کا راستہ رہا. تو پھر حضور تاج الشریعہ ذہن دیتے ہیں، بڑا اچھا ذہن سنیں اور اپنے دل کے کانوں سے سن کر دل میں اتارنے کی کوشش کریں. فرماتے ہیں مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو. ارے زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی اسی کے لیے دی گئی ہے. اور یہی مسلک اعلی حضرت صحیح معنوں میں تعلیمات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی حدیث کے حوالے سے، کسی مسئلے کے حوالے سے یا کسی معاملے میں اپنے گھر کی روایت پیش کی ہو. عوام کے سامنے امام احمد رضا نے ہر موقع پر وہی پیش کیا جو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، ائمہ کرام کے اقوال سے ثابت ہے. اس لیے مسلک اعلی حضرت کا تھامنا بہت ضروری. میں عرض کر رہا تھا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی ہو اور اہل بیت اطہار سے محبت بھی ہو اور صحابہ کا دامن بھی ہاتھوں میں ہو. سب سے پہلے دیکھیں 5 شعبان المعظم مدینہ شریف کی سرزمین ہے. حضرت ام الفضل خواب دیکھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پاک کا ٹکڑا کاٹ کر کے آپ کی گود میں دیا گیا. بڑی پریشان ہوئی، حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے بڑا پریشان کن خواب دیکھا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا بیان کرو کون سا خواب دیکھا ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے مبارک جسم پاک کے کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا خواب بڑا اچھا ہے، ان قریب فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا. اور پھر 5 شعبان کی مبارک تاریخ اللہ نے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت فرمائی. مدینہ شریف میں آپ کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے شہزادوں شبیر اور شبر پر رکھا گیا. اور شبیر اور شبر کا معنی یہی ہوتا ہے حسن اور حسین. شبیر کے نام پر آپ کا نام رکھا گیا، شبیر یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار امام حسین بچپن شریف ہی سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے اتنے قریب رہے کہ ساری فضیلتیں ایک طرف، ساری عظمتیں ایک طرف اور حضور کے جسم مبارک کا قرب ایک طرف. یہی نہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت مبارک پر سوار ہو جائیں تو حضور مبارک سجدے کو طول دے دیں. لیکن جب گھر میں تشریف فرما ہوتے تو دیکھنے والی نگاہیں یہ بھی دیکھا کرتی تھیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کاندھے ہوتے اور اس کاندھے کا سوار کوئی اور نہیں امام حسین ہوا کرتے تھے.
پھر لوگوں نے یہ بھی تو منظر دیکھا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک منہ ہے اور حضور اپنا لعاب دہن امام حسین کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ لوگوں نے یہ بھی تو دیکھا تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ہے، امام حسین کے منہ میں حضور چسا رہے ہیں، اور پھر وہ زبان تو بظاہر چسائی جا رہی تھی، لیکن قرآن و احادیث کے مضامین امام حسین کے سینے میں اتارے جا رہے تھے۔ کل میدان کربلا میں جو تکالیف مصیبتیں آنے والی تھیں اس پر جم کر صبر کرنے کا درس سکھایا جا رہا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بچپن شریف، اچھا ہم اور آپ کس کی محبت میں کس کے نام پر یہاں جمع ہوئے؟ بولو بلند آواز سے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دیکھیں کہ ان کی محبتوں کا صلہ کیا ملے گا، اور ہمارے لیے جو ان سے سچی محبت کرتے ہیں ان کے لیے کس نے دعا فرمائی؟ سنیں، مسجد شریف ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ کیا فرمایا؟ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن سے چھوٹے تھے، فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے آئے، نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں تشریف فرما ہو گئے، حضور کی گود میں بیٹھے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قرب دیکھیں، محبتیں دیکھیں، اپنی ننھی ننھی انگلیاں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی شریف میں داخل فرما دی، محبتیں ہیں۔ اب نانا اور نواسے اتنے قریب ہیں، حضور نے دعا فرمائی اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں، توجہ سے سنیں گے، اے اللہ میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُ تو بھی اس سے محبت فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ اور اس سے بھی محبت کر جو اس سے محبت کرے۔ اس سے پتا چلا کہ آج ہم یہاں امام حسین کی یاد میں جمع ہوئے ہیں، ان کا ذکر منا رہے ہیں، لیکن پیارے مصطفیٰ نے دعا فرما دی ہے، اور اس دعا کی شان یہ ہے اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ حضور کی دعائیں تو مقبول ہیں، لیکن حضور کے وسیلے سے جو دعا کرے اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور حضور نے دعا فرما دی اے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما جو میرے بیٹے حسین سے محبت کرے۔ تو بتاؤ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، الحمدللہ حضور نے ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ حسین سے محبت کرنے والوں سے محبت فرما، اللہ ان کے اچھے اور سچے غلاموں میں ہمیں قبول فرما لے۔ یاد رکھیں یہ بڑی محبت، بڑی فائدے مند اور بڑی برکتوں کی شے ہے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور قرب۔ حضور نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہاں پر رک کر کے توجہ دیں، حسین مجھ سے ہیں یہ تو سمجھ میں آیا، حسین میری آل ہیں، حسین میری بیٹی کے بیٹے ہیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں حسین سے ہوں۔ معاذ اللہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حسین کے آل پاک میں حضور یا امام حسین کے بعد ہیں حضور، نہیں تو پھر معاملہ کیا ہے؟ علماء کرام اس کا یوں جواب دیتے ہیں حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں اس کا مطلب تو صاف ہے کہ حسین میری آل سے ہیں، حسین میری بیٹی کے بیٹے، لیکن میں حسین سے ہوں، کیا مطلب؟ حسین کا ذکر میرا ذکر ہے، حسین کا ذکر میرا ذکر، حسین سے محبت مجھ سے محبت، حسین کا محب میرا محب، اور حسین سے دشمنی کرنے والا مجھ سے دشمنی کرنے والا، یہ مطلب ہے اس فرمان کا۔ اس لیے حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اور دعا ارشاد فرمائی
درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں کو پھر ایک خوشخبری سنائی، سننا چاہیں گے؟ حضور فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینا، کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی معمولی محبت نہیں ہے امام حسین کی محبت، یہ محبت وہ محبت ہے کہ اگر شریعت و سنت کی پابندی کے ساتھ یہ محبت زندہ رہی تو انشاءاللہ جنت میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، اور دیکھیں قرب، دیکھیں کیسا پیار ہے۔ مدینہ شریف کی گلیاں ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ دیکھا حضور نے ارشاد ملاحظہ فرمایا کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کھیل رہے ہیں بچے۔ اب بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں تو اس کے پیر کی مٹی اٹھا کر یہ کبھی منہ میں لیتا ہے، کبھی آنکھوں پہ ملتا ہے، جسم پہ ڈالتا ہے۔ بچے مٹی سے کھیلتے ہیں، وہ لوگ کھیلتے ہیں۔ حضور تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، اور ان بچوں میں سے حضور نے ایک بچے کو اٹھایا، بوسہ دیا، پیار کیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ صحابہ کرام حیران ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ حضور اتنی شفقت، اتنی محبت اس بچے سے۔ اب دیکھو امام حسین سے جو محبت کرتا ہے حضور اس سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ جب صحابہ کی حیرانی دیکھی حضور نے ارشاد فرمایا سنو، ایک دن میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا یہ بچہ میرے بیٹے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور کر کیا رہا تھا؟ میرے بیٹے حسین کے قدموں کی نیچے کی دھول کو اپنی آنکھوں سے مل رہا تھا۔ مجھے اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس دن سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور اتنا ہی نہیں، کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے ماں باپ کو بخشوا کر جنت میں داخل فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہراہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ ایسا چمنستان ہے کہ ایسا چمنستان پوری کائنات میں نہیں ہو سکتا کہ جس کی کلی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہو، جس کے پھول کا نام امام حسن ہو، دوسری جانب امام حسین ہو، اور صرف ظاہری پھول نہیں، حقیقی پھول ہیں۔ کیسے؟ روایتوں میں آتا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر سے لے کر سینے تک مشابہ تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے نیچے تک مشابہ تھے۔ امام اہل سنت نے بڑی پیاری منظر کشی فرمائی، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گہتی ذات حسنین۔ پھر تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں، آدھے سے حسین۔ اب پھر کہیں یہی تو فرمایا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور یا رسول اللہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کتنی عظیم چیز ہے، اللہ انہی محبتوں کے ساتھ زندہ رکھے اور اسی محبت پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اب آئیے مختصر سرزمین کربلا کے حاضری دیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی رسول ہیں، ان کے حوالے سے بھی کچھ ضروری باتیں میں آپ کی گوش گزار کروں۔ آج عموماً معاذ اللہ غیر تو غیر بعض اپنے بھی اپنے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے نظر آتے ہیں۔ اپنے لوگ تو تکلیف ہوتی ہے، پھر غیر تو کچھ بھی بکیں، ہمارے نزدیک وہ کافر ہیں، لیکن اپنے ہو کر صحابی کی شان میں گستاخی۔
کون ہے حضرت امیر معاویہ؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو کاتب وحی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وحی کی کتابت کرتے تھے حضرت امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ وہ حضرت امیر معاویہ کہ جن کی مقدس بہن حضور کے حرم پاک میں ہے. وہ حضرت امیر معاویہ جن کو پوری امت کے ماموں جان ہونے کا شرف حاصل ہے. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امام حسن کی بارگاہ میں ہزاروں ہزار درہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اتنی محبتوں کا اظہار ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں رہے لیکن پوری زندگی کوئی مائی کلال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہو اے امیر معاویہ تم اپنے بیٹے یزید کو خلافت مت دینا. توجہ چاہوں گا. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا لیکن حضور نے کبھی یہ ارشاد نہ فرمایا کہ اے امیر معاویہ تم اپنے بیٹے کو خلیفہ مت بنانا. اور پھر جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کربلا قائم ہوئی, امام حسین کی شہادت ہوئی, ان جاہلوں کو یہ سبق جاننا ہوگا کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر نہیں تھے باطل پر تھے تو پھر تمہارا یہ اعتراض صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں بلکہ امام حسن تک پہنچتا ہے. کیا کہو گے حضرت امام حسن کو جنہوں نے خلافت کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دی؟ کرو اعتراض امام حسن پر, تمہارے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت دینا, حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ بنانا اس بات کی بین دلیل ہے حضرت امیر معاویہ حق پر تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سامنے یزید کا فسق و فجور ظاہر نہیں ہوا تھا, ان کے سامنے یہ اتنی بدکاریاں نہیں کرتا تھا, لیکن جہاں والد صاحب کا وصال ہوا حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا کہ اس کی خرافات شروع ہو گئی. اور پھر جنگ کربلا میں سب سے پہلا تیر برسانے والا کوئی اور بدبخت نہیں, یہ اسی صحابی رسول عاشق رسول کا بیٹا ہے جسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. کون ہے حضرت سعد؟ وہ حضرت سعد کہ جب رسول کی محبت میں تیر چلائیں تو حضور فرمائے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان. عشرہ مبشرہ میں ہیں لیکن ان کا بدبخت بیٹا عمرو ابن سعد بدبختی یہ ہے میدان کربلا میں تیر چلاتا ہے اور دنیا کی محبت اس پر اتنی غالب آتی ہے کہ گواہ بنا کر کہتا ہے لوگوں گواہ رہنا سب سے پہلا تیر چلانے والا عمرو ابن سعد ہے. معاذ اللہ. حضرت سعد ابن ابی وقاص جب اب میں یہاں رک کر کے کہنا چاہوں جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بدبخت عمرو ابن سعد کی وجہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص پر کوئی الزام نہیں آتا تو اسی طرح یزید کی بدکاریوں کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا. حضرت امیر معاویہ حق پر ہیں, حق پر ہیں, حق پر ہیں. ان کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا. آپس میں قرآن فرمائے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا. قرآن فرمائے یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں اور ہم معاذ اللہ سرکار مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان مشاجرات ذکر کریں یہ تھا وہ تھا یہ حق پر وہ حق پر, اس میں مت پڑھو. علماء اہل سنت کا موقف یہ ہے بے شک سرکار مولائے کائنات حق پر تھے لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطائے اجتہادی ہوئی تھی اور مجتہد جب خطا کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. اس لیے یہاں وہاں کی باتوں میں مت پڑھو, بس ایک اعلان اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لو اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, چاہے اولین دور کے صحابہ ہوں چاہے آخری دور کے صحابہ ہوں چاہے حضرت امیر معاویہ ہوں سرکار مولا علی ہوں, سب ہمارے سر کے تاج ہیں. بولو تاج ہیں. اور اہل بیت اطہار جتنے ہیں سب ہماری نجات کا ذریعہ ہیں. حضور نے تبھی ارشاد فرمایا اصحابی کن نجوم
फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, इनमें से जिसकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। इसलिए ये दुनिया समंदर है और समंदर को पार करने के लिए कश्ती भी जरूरी है और सितारे भी जरूरी हैं। कश्ती अहले बैत अतहार की मोहब्बत, सितारे सहाबा, दोनों का दामन थामे रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ईमान के साथ दुनिया से जाना होगा। इंशाअल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, यजीद तख्त पर बैठा और उसने पहला हुक्म ये जारी किया कि सबसे मेरी बैत ली जाए, और सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, इमाम हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन हजरात से बैत लो। इसलिए कि वो बदबख्त जानता था कि सारी दुनिया बैत करे कोई फायदा नहीं, लेकिन ये ऐसे हक परस्त लोग हैं, अगर इन्होंने बैत कर ली तो मेरे खिलाफ कोई जबान खोलने की ताकत नहीं रखता। अल्लाह ने वो रोब और दबदबा अता फरमाया था। यहां रुक करके तवज्जो चाहूंगा, किस किस की तवज्जो है हाथ उठाकर बताएं। मैं पीछे तक देख रहा हूं, सबकी तवज्जो है। जब यजीद ने ये मुतालबा किया कि मेरी बैत लो, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने एक तारीख साज जुमला दिया था। वक्त इतना नहीं है कि तफसील में जाएं, मैं झलकियां दिखाऊं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने तारीख साज जुमला दिया था, मिसली ला युबायिउ मिसलहू। बड़ों के फरमान भी बड़े होते हैं, अगरचे मुख्तसर हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया मिसली ला युबायिउ मिसलहू, कि हुसैन जैसा यजीद जैसे से कभी बैत नहीं कर सकता। तवज्जो है, क्या फरमाया? हुसैन जैसा यजीद जैसे से मोहब्बत का बैत नहीं कर सकता। ये भी तो फरमा सकते थे कि मैं यजीद से बैत नहीं करूंगा, मैं यजीद के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। क्यों फरमाया हुसैन जैसा, यजीद जैसे से, यजीद जैसे की कभी बैत नहीं कर सकता। गोया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए एक नसबुल ऐन मुकर्रर कर दिया, क़यामत तक के लिए अपने मानने वालों को ये दर्ज दे दिया कि मेरे बाद भी मेरा मेयार कायम रखना, मेरा सच्चा मानने वाला, मेरा हकीकी मोहब्बत करने वाला वही होगा जो यजीद जैसे के हाथ में हाथ कभी नहीं देगा, फासिको फाजिर के हाथ में हाथ नहीं देगा, कयामत तक फासिको फाजिर से मोहब्बत नहीं करेगा। यहीं रुक कर के मैं आपके जहनों को और करीब करूं, इमाम हुसैन ने तो फासिको फाजिर के हाथ देने से रुकने की वजह से पूरे कुंबे को शहीद करा दिया, खुद भी शहीद हुए। और फिर हमारा आलम तो यह है कि तुम वज़अ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। फासिको फाजिर के हाथ में हाथ देना तो दूर, हम खुद फासिको फाजिर बने बैठे हैं। नमाजें बताओ क्या हमसे नहीं छूट रही? नमाजों को छोड़ने वाला फासिक नहीं है। बताओ क्या हम अपनी निगाहों का सौदा नहीं कर रहे? बदनिगाही फिस्को फुजूर नहीं है? बताओ हमारे मुआशरे में क्या हराम कारियां नहीं हो रही? हराम कारियां फिस्को फुजूर नहीं है? करबला की जमीन से इमाम हुसैन ने क्या यही दर्ज दिया था कि एक तरफ तो मेरी याद मनाना और दूसरी तरफ नमाजों को छोड़ना, एक तरफ मेरी याद मनाना और दूसरी तरफ यजीद के कामों को जिंदा करना, यजीद के नक्शे कदम पर चलना? हरगिज नहीं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो करबला की सरजमीन से ये जहन दिया था, चाहे जैसे हालात हों हर हाल में अल्लाह की बारगाह में झुके रहना, चाहे जैसा मोड़ हो शरीयत से तुम्हारा कदम न डगमगाने पाए, चाहे जितने मसाइब और आलाम आए, लेकिन तुम सब्र और शुक्र के साथ हर परेशानी का मुकाबला करना। इमाम हुसैन ने यह जहन दिया, सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, एक सवाल पैदा हुआ, हुजूर को अल्लाह ने इख्तियार दिया, तवज्जो तवज्जो, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना जान हुजूर को अल्लाह ने इख्तियार दिया, इशारा फरमाए तो डूबा हुआ सूरज पलटा दें, उंगली का इशारा हो तो चांद अपना सीना चाक कर दे, कदमों में हाजिर हो जाए, इशारा फरमाए तो दरख्त, ये पेड़ जड़ों को उखाड़ कर कदमों में हाजिर हो जाएं,
اشارہ کر دیں تو بے جان کنکر کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں، اشارہ کر دیں تو چھوٹا سا پیالے میں جتنا پانی ہو 70 کے لیے کافی ہو جائے، اشارہ فرما دیں تو زمین و آسمان کا نظام آپ کے تحت قدرت یعنی آپ کی استطاعت آپ کی اطاعت میں آئے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ امام حسین کے بچنے کے لیے کبھی حضور نے دعا نہیں فرمائی؟ توجہ ہے نا، سوال پیدا ہوا حضور نے کیوں دعا نہ فرمائی، جبکہ بچپن شریف سے امام حسین کی شہادت عام ہو چکی تھی، ہر اپنا اور بیگانہ جان چکا تھا کہ نبی کے یہ فرزند کو نبی کی امت کربلا میں شہید کرے گی، بلکہ نشانیاں بھی دیتی تھی حضور نے۔ حضرت ام سلمہ کو ایک شیشی دی تھی کہ یہ حسین کے قتل گاہ کی مٹی ہے، جس دن یہ خون ہو جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ مولائے کائنات جنگ صفین سے واپسی پر کربلا کے میدان پر رکے ہیں، اپنے ساتھیوں سے فرمایا تھا یہ ہے حسین کے ساتھیوں کی بیٹھنے کی جگہ، یہ ہے حسین کے جانور بندھیں گے، یہاں حسین کے ساتھی شہید ہوں گے۔ سب جان چکے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کی شہادت ہوگی، پھر حضور نے دعا کیوں نہ فرمائی؟ حضور اگر دعا فرما دیتے امام حسین تو بچ جاتے، لیکن کیا شریعت مصطفیٰ بچتی؟ شریعت مصطفیٰ کی حفاظت ہوتی؟ کیا فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اتنا برا آج سمجھا جاتا؟ امام حسین شہید تو نہ ہوتے، لیکن قیامت تک کے لیے لوگوں کو ذہن مل جاتا کہ جب حسین ابن علی فاسق و فاجر کی بیعت کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے لوگوں کو مزاج مل جاتا کہ حاکم کے لیے نمازی ہونا ضروری نہیں ہے، حاکم کے لیے پارسا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر خلیفہ زنا کرے تب بھی آزادی ہے معاذ اللہ، خلیفہ ماں بہنوں سے نکاح کرے تب بھی آزادی ہے معاذ اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی شہادت کا جام نوش کیا، اپنے آوان و انصار کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، اور قیامت تک کے لیے اپنے نانا جان کی شریعت کی حفاظت فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسی حفاظت فرمائی کہ رہتی دنیا تک شہادت حسین کی مثال کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا۔ وہ لاجواب شہادت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عظیم الشان شہادت، اور یہ بلکہ تاج الشریعہ فرماتے ہیں شہادت ناز کرتی ہے، شجاعت ناز کرتی ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو شہادت کے لیے تڑپیں، اللہ ہمیں شہادت سے مالا مال فرما دے، اللہ ہمیں شہادت کے درجے پر فائز فرما دے، لیکن میرا حسین وہ حسین ہے کہ جو شہادت کے لیے نہیں تڑپا بلکہ خود شہادت اس کے لیے تڑپتی نظر آ رہی ہے۔ شہادت جس میں ناز کرے وہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار امام حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچے ہیں، بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں معاذ اللہ امام حسین مجبور تھے، امام حسین مجبور تھے معاذ اللہ۔ اللہ نے امام حسین کو ایسا اختیار دیا تھا، اختیار والے نانا کے صدقے میں، کہ اگر کربلا کی زمین پر ایک ٹھوکر مارتے نہر فرات قدموں میں آ جاتی ہے، اگر آسمان کی جانب اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیتے تو ساری کربلا کی زمین اتنی بارش ہوتی کہ جل تھل ہو جاتی، اگر ہوا کو حکم دے دیتے تو ہوا طوفان ایسا آتا کہ سارے یزیدی ہلاک و برباد ہو جاتے۔ وہ اختیار تھا، اور ایسا یہ لفاظی نہیں بلکہ میدان کربلا میں لوگوں نے دیکھا ایک شقی بدبخت نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے کے پیچھے آگ روشن کر دی تھی تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکیں۔ ایک بدبخت نے دیکھا، کہا تھا معاذ اللہ رب العالمین، حسین تم نے جہنم کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی۔
معاذاللہ اتنی بڑی گستاخی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل نازنین کو ٹھیس پہنچی. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا ہے اور دعا کیا اے اللہ اس بدبخت کو اسی آگ میں مار دے. ابھی امام حسین کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی, اس کا گھوڑا بتکا ہے, گھوڑے سے گرا ہے, پاؤں رکاب میں الجھا ہے, اس کے گھوڑے نے اسے گھسیٹتے ہوئے اسی آگ میں ڈال کر جہنم میں پہنچا دیا تھا. یہ ہے امام حسین کی دعا. کون کہتا ہے امام حسین مجبور تھے؟ میرے حسین مظلوم تھے, با اختیار تھے رضی اللہ تعالی عنہ. صبر و شکر, ارے وہ میدان کربلا کہ جہاں پر صبر مشکل تھا, توجہ صبر مشکل تھا, اس میدان کربلا میں نبی کے نواسے نے شکر ادا کیا ہے. صبر مشکل تھا. ایک تو صبر بڑی عظیم الشان ہے, صبر نہیں کرتا انسان, شکر تو بہت آگے کی چیز ہے, صبر نہیں ہوتا. اور امام حسین نے صبر تو کیا لیکن ہر قربانی پر رب کا شکر ادا کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, مسلک اعلی حضرت, جشن شہدائے کربلا. درود پاک پڑھ لیجئے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں عرض کر رہا تھا کربلا کی سرزمین پر مصائب و آلام کے گھیرے میں تکالیف کو سہتے ہوئے 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں امام حسین نے صبر کیا اور صبر سے بڑھ کر شکر ادا کیا. وہ تاریخ آج بھی کتابوں کے سینے میں محفوظ ہے. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت پیاس سے ایڑی رگڑ رہے ہیں, سوکھی زبان بار بار ہونٹوں کے باہر آتی ہے, اندر چلی جاتی ہے. 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں. جو بڑے تھے وہ تو برداشت کر رہے ہیں, لیکن 6 مہینے کے علی اصغر, 6 مہینے کے علی اصغر جن کے گھر میں بچے ہیں 6 مہینے 8 مہینے 1 سال کے, اگر چند گھنٹے دودھ نہ ملے تو ان کا تڑپنا دیکھ لو آپ. اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں. سوکھی زبان ہونٹوں پپڑی شدہ ہونٹوں پر آتی ہے, اندر چلی جاتی ہے. آپ کی والدہ ماجدہ کے پستان خشک ہیں. ارے بتاؤ, جب ماں پانی نہیں پیے گی, کھانا نہیں کھائے گی تو ماں کو دودھ کہاں سے اترے گا؟ اور جب ماں کو دودھ نہیں اترے گا تو بچوں کو کیا پلائے گی؟ حضرت علی اصغر کی والدہ کے پستان خشک, 3 دن سے نہ دانا اترا ہے نہ پانی اترا ہے. ہونٹ سوکھ کر پپڑی ہو چکی ہے ہونٹوں پر, ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, تھوڑا سا پانی مل جاتا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھائی امام حسین کی بارگاہ میں دیا تھا کہ بھائی جان, اس ننھے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی ہے, ہم تو جیسے تیسے برداشت کر رہے ہیں, انہیں لے جائیں یزیدیوں کے سامنے, شاید پتھر دل یزیدیوں کے دل اس بچے کو دیکھ کر نرم پڑ جائیں, چند گھونٹ پانی مل جائے تو اس بچے کی جان بچ سکتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھوں میں لیا ہے حضرت علی اصغر کو, آئے ہیں یزیدیوں کے سامنے. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گویا رحل پر قرآن رکھا ہو. حضرت علی اصغر والد ماجد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہیں, آئے ہیں, خطبہ دیا, کہا تھا یزیدیو تمہارا جو کچھ بگاڑا ہے حسین نے بگاڑا ہے, تم مجھے شہید کر کے سکون حاصل کر لینا. لیکن پھر یاد دلایا میں اسی نبی کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. کیا تم بھول رہے ہو میں وہی حسین ہوں کہ جسے تمہارے نبی کبھی کاندھوں پر لے کر نکلا کرتے تھے. میں وہی حسین ہوں جو کبھی تمہارے نبی کی گود میں رہا کرتا تھا. میں وہی حسین ہوں جو تمہارے نبی کی مبارک زبان چوستا تھا. میں وہی حسین ہوں
کہ میرے گھر میں ہی تو قرآن پاک نازل ہوتا رہا، میں وہی حسین ہوں کہ میری ماں فاطمہ جب میں سوتی تو قرآن پاک کے نغمے سنایا کرتی۔ میرے رتبے کو پہچانو۔ یزیدیوں پر اس خطبے کا کیا اثر ہوتا؟ حرملہ بدبخت نے تان کر کے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے حلقوم کا نشانہ لے کر زہر میں بجھا ہوا تیر نکالا تھا، اور جب تیر چھوڑا تھا تو وہ تیر سیدھا حضرت علی اصغر کے ننھے حلقوم میں پیوست ہو گیا تھا۔ خون کا فوارہ ابلا، 6 ماہ کے بیٹے ہیں حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا بیتی ہوگی امام حسین کے سینے پر، کیسا محسوس کیا ہوگا امام حسین نے، لیکن صبر بھی اس دن امام حسین پر رش کر رہا تھا۔ ہاتھوں میں لیا ہے، ابلتا ہوا خون ہے بیٹے کے حلقوم سے، آسمان کی جانب بلند کیا ہے۔ میں نے کہا جہاں صبر مشکل تھا وہاں امام حسین نے شکر ادا کیا، ننھے بیٹے کو ہاتھ میں لے کر آسمان کی جانب بلند کیا ہے۔ اے اللہ حسین کی اس ننھی قربانی کو قبول فرما لے۔ لاؤ ایسی مثال کہ جوان بیٹے کا لاشا سامنے پڑا ہو لیکن صبر و شکر کی وہ مثال ہو کہ زبان پر شکایت نہ ہو، بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو پڑے ہوں لیکن جبین نیاز میں سجدے کی ہلچل موجود ہو، اون و محمد کی لاشیں تڑپ رہی ہوں لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ امام حسین کے پائے سبات میں ذرہ برابر لغزش آئی ہو، اور آوان و انصار شہید ہو گئے۔ 18 سال کی چڑھتی ہوئی جوانی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لا کر مالک حقیقی سے جا ملے ہیں۔ اب باری تھی خود فاطمہ کے لال کی، اب باری تھی خود جگر گوشے بطول کی، اب باری تھی مسلح رسول کے وارث کی، اب باری تھی حجرہ فاطمہ کے جانشین کی، اب باری تھی رسول کی گود میں کھیلنے والے کی۔ سب کو شہادت کا جام پینا ہوا اور آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے نرغے میں ہیں اور اس عالم میں پہنچے تھے کہ گویا سرزمین کربلا کا ذرہ ذرہ پکار رہا تھا۔ بظاہر تو امام حسین کی تلوار چل رہی تھی لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نہیں تھی، حقیقت میں قہر خداوندی یزیدیوں پر ٹوٹا تھا۔ یزیدیوں کے پرے ہٹاتے ہوئے جس طرف میرے امام نکلتے تھے صفوں کی صفیں غائب ہو جاتی تھیں، سر کھیرے اور گاجر کی طرح کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ ساری زمین کربلا کو یزیدیوں کے خون سے سیراب کر دیا تھا امام حسین نے۔ کیوں نہ کرتے کہ رگوں میں کس کا خون دوڑ رہا تھا؟ سرکار مولائے کائنات کا خون گردش کر رہا تھا۔ اور پھر آخری وقت میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے ہیں، اسی سجدے کے عالم میں کوفیوں یزیدیوں دشمنوں خبیثوں مردودوں نے موقع غنیمت جانا تھا اور عالم سجدہ میں سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر انور کو جسم پاک سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن تاریخ گواہ ہے قیامت تک کے لیے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذہن دیا۔ مختصر لفظوں میں کائنات سرزمین کربلا کے 2 اہم سبق ہیں، پردہ اور سجدہ۔ بولو کیا؟ پردہ اور سجدہ۔ سچی حسین کو ماننے والی وہی خاتون ہوگی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار کربلا کی سرزمین پر ہمارے سامنے ہے۔
مصائب و علام آئے ہیں, بھائی کی شہادت ہو چکی ہے, بھتیجے چلے گئے ہیں, اونو محمد کے لاشیں دیکھے ہیں, علی اکبر کا لاشا تڑپا ہے, لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز خیمے سے باہر پہنچی ہو. آخر تک چلتے چلتے جب حسینی قافلہ جا رہا تھا, امام حسین کا سر انور نیزے کی نوک پر بلند تھا, تو اس زمانے میں صحابی رسول تھے, آئے حاضر ہوئے, سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا, اگر کوئی خدمت ہو تو عرض کریں, فرمائیں, اگر کوئی حکم ہو تو ارشاد فرمائیں. سنو, اتنے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں, تکلیفیں سہ کر آئی ہیں, کیا بیت رہی ہوگی. بھائی تھے آنے پر, بھتیجے تھے آنے پر, علی اکبر کا چہرہ تھا آنے وقت, علی اصغر کا چہرہ تھا آتے وقت, لیکن جب مدینہ کو اب جا رہی ہیں, امام حسین نہیں ہیں, حضرت علی اصغر رخصت ہیں, حضرت علی اکبر جا چکے ہیں, سارا قافلہ راہ خدا میں شہید ہے. امام زین العابدین ہیں, سیدہ زینب ہیں. اس صحابی کے پوچھنے پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا, سنو, اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو یہ کرو. بھائی حسین کا سر جو نیزے پر بلند ہے, اور ہم گزر رہے ہیں بازاروں سے, لوگوں کی نگاہیں بھائی حسین کے سر کی طرف اٹھ رہی ہیں, تو ان کو دیکھنے کی وجہ سے لوگ ہمارے چہروں کو دیکھ رہے ہیں. اگر تم سے ہو سکے تو بھائی حسین کے سر کو آگے کر دو تاکہ پردہ ہمارا سلامت رہے. لاؤ ایسے پردے کی مثال. اور جو آپ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, نیزے پر امام حسین کا سر انور بلند ہے, قرآن کی تلاوت جاری ہے. آپ نے یہ تو دیکھ لیا, لیکن ذرا پیچھے دیکھو کہ اس مبارک عمل اور اس مبارک تلاوت میں کس کے دودھ کا اثر موجود ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکا رہی ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت, بچے سو رہے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت, چکی چل رہی ہے قرآن پاک کی تلاوت, اور یہ اللہ نے صلہ دیا کہ ان کے شہزادے امام حسین شہید ہو گئے, لیکن شہادت کے بعد بھی قرآن کریم کی تلاوت جاری ہے. میں تاریخی جملہ دوں گا, ماں اگر قرآن کی تلاوت کرے تو بیٹا نیزے کی نوک پر قرآن پڑھتا ہے, اور بہن قرآن کی تلاوت کرے تو عمر کی تقدیر بدلا کرتی ہے. قرآن یہاں سے یہ درس ملا. ہماری مائیں بہنیں گھروں میں جو موجود خواتین سن رہی ہیں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور ان کی زندگی سے سبق ملتا ہے. نمازوں کے پابند ہو جائیں, پردے کو اپنے اوپر لازم کر لیں. بے پردگی ہوئی, بے برکتی شروع. اگر گھر میں خوشحالی چاہتی ہیں تو پردے کی خوب پابندی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں, تاکہ آنے والی نسل مستقبل میں امام حسین کے غلام پیدا ہوں. فنکار نہ بنے, اداکار نہ بنے, لیکن اگر تم نے ان کی تربیت گانے اور میوزک سنتے ہوئے کی, ٹی وی کی اسکرین پر نظریں جماتے ہوئے کی, تو کل کو تمہارے آنے والی نسل امام حسین کی غلام نہیں, فنکار اداکار ہوں گے. اس لیے چاہتے ہو کہ ہماری نسل سدھرے تو ہم اپنے گھر میں اسلامی ماحول قائم کریں. جاتے جاتے امام حسین نے یہ درس دیا تھا کہ کیسا ہی عالم, کیسا ہی موڑ ہو, کتنی ہی تکلیفیں ہوں, ہر حال میں رب کی بارگاہ میں صبر و شکر کا مظاہرہ کرتے رہنا. کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین, تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین, تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو, ارے کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین. جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین, جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین, جس نے اپنا سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین, اور شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین, جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین, اور جس کی قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے
ہر کربلا کے بعد یہی وجہ ہے یزید کا نام نہیں رہا، یزید کے بال بچوں کا پتہ نہ رہا، یزید کی قبر کہاں ہے نہ پتہ رہا، لیکن حسین زندہ ہیں، حسین کی نسلیں زندہ ہیں، حسین کی تعلیمات زندہ ہیں۔ امام جعفر صادق کس کے شہزادے ہیں؟ امام باقر کس کے شہزادے ہیں؟ سرکار غوث اعظم کس کی اولاد ہیں؟ غریب نواز کس کے شہزادے ہیں؟ مخدوم سمنا کس کی آل پاک ہیں؟ قیامت تک امام حسین زندہ، ان کی اولادیں زندہ، ان کا مشن زندہ۔ یزید مردہ تھا، مردہ ہے اور قیامت تک مردہ رہے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مجھ سے بولنے میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔